नाजरीन, तकरीबन 1400 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई पेशन गोई पूरी हो चुकी है। दज्जाल का वो सफ़ेद महल तामीर कर दिया गया है जहां वो क़याम करेगा। इस महल को जाने वाले तमाम रास्ते आम अफराद के लिए क्यों बंद कर दिए गए हैं? ये महल अंदर से कैसा दिखता है? ये सफ़ेद महल जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, किस इस्लामी मुल्क में ये वाक़या है, ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपने कभी सुने हों। दज्जाल इस महल में क्यों क़याम करेगा और क्या दज्जाल को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या दज्जाल के ज़हूर का वक्त करीब आ पहुँचा है? इन सवालात के जवाबात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए चलते हैं दज्जाल के इस महल के बारे में चौंका देने वाले हकाइक जान लेते हैं। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम सब ये जानते हैं कि कुर्बे क़यामत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना दज्जाल के हवाले से अहम पेशन गोइयाँ बयान फरमाई हैं जो मौजूदा दौर में पूरी होती नज़र आती हैं। कहीं दज्जाल के लिए महलात तमीर किए जा रहे हैं और कहीं सालों की खुराक जमा की जा रही है। यहूद व नसारा इस दौड़ में सबसे आगे दिखाई देते हैं, मगर अफसोस कि अब मुसलमान ममालिक भी यहूद की तकलीद में ऐसे अनोखे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं जिन्हें सुनकर सर शर्म से झुक जाए। दज्जाल के ज़हूर के हवाले से एक ऐसी अहम हदीस भी मौजूद है जिसमें उसके सफ़ेद महल का जिक्र मिलता है और अफसोस कि आज ये महल एक इस्लामी मुल्क में तामीर किया जा चुका है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां दज्जाल दाखिल ना हो सके सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों का कोई दरवाज़ा ऐसा ना होगा जहां पर फरिश्ते पहरा ना दे रहे हों। फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा सख्त ज़लज़ले को महसूस करेंगे और अल्लाह ताला इन मुक़द्दस शहरों से तमाम काफरों और मुनाफिरों को बाहर निकाल देगा, क्योंकि दज्जाल इन दोनों मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, लिहाजा वो जबल हबशा की चोटी पर क़याम करेगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख़िताब फरमाया कि लोग नजात के दिन के बारे में जानना चाहते हैं कि नजात का दिन कौन सा है, और इस जुमले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात का दिन कौन सा है? तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक जबले हबशा की चोटी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? ये अहमद यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि एक तलवार बरदार फरिश्ते को देख सके। फिर वो अल जुर्फ के बंजर ज़मीन में आकर पड़ाव डालेगा। उसके बाद मदीने में 3 मरतबा शदीद किस्म का ज़लज़ला आएगा और फिर कोई मुनाफिक या मर्द औरत और कोई फासिक मर्द या औरत ऐसा ना बचेगा जो इसके साथ शामिल होने के लिए बाहर ना निकले, और यही यौम निजात का दिन होगा। नाजरीन गिरामी, इन अहदीस की रोशनी में ये वाज़िया होता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो मदीना के करीब पाए जाने वाले एक पहाड़ की चोटी पर क़याम करेगा जिसे जबले हबशा कहा जाता है, और आज भी ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि सऊदी महल तामीर करवाया है और इस पहाड़ के ऊपर जैसे किंगडम पैलेस कहा जाता है, और ये ख़ास महल गोया दज्जाल के लिए बनाया गया है, क्योंकि दज्जाल जब मदीना मुनव्वरा पर हमले के इरादे से आएगा तो इसी महल में क़याम करेगा। जब इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई मजहबी रहनुमाओं और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात की जानिब से इसकी शदीद मुखालफत की गई और मुतालबा किया गया या तो इस महल की तामीर रोकी जाए या इसके मकाम को बदला जाए, लेकिन सऊदी हुकूमत के कानों पर जूं तक न रेंगी।
اور یہ محل تعمیر کر دیا گیا۔ اس کی تعمیر کی کوئی واضح تاریخ موجود نہیں یا پھر جان بوجھ کر شائع نہیں کی گئی، کیونکہ سعودی عرب میں بڑی عمارتوں کی تعمیر قبل اس کا ڈھانچہ، مقام اور منصوبہ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر اس محل کے حوالے سے ایسا نہیں کیا گیا۔ تکمیل کی تمام تفصیلات عام طور پر شائع کی جاتی ہیں، لیکن کنگڈم پیلس کی تعمیر کے معاملے میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ یہ محل تعمیر کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے اور اس کی جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو بند ہے اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے، اور جب اس محل کو فضائی زاویے سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا کہ یہ محل ایک خاص طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے جس میں دجالی نشانات کی بھرمار ہے۔ یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے اور جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی آباد کیوں نہیں؟ نہ کوئی سعودی وزیر یا عہدیدار اس میں رہتا ہے اور نہ ہی اس محل میں کسی قسم کی کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ پھر یہ محل کیوں تعمیر کروایا گیا؟ یہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیشن گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیشتر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دجال کا وہی محل ہے جس میں وہ قیام کرے گا، اور یہ محل سعودی حکومت اور یہودیوں کی ملی بھگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ چند غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق اس محل کی تعمیر کے عوض سعودی حکومت کو 1000 ارب ڈالر دیے گئے، اور انہیں ڈالر کی چکا چوند کی وجہ سے سعودی حکومت نے جبل حبشہ کی چوٹی پر یہ پرشکوہ محل تعمیر کروایا۔ حدیث میں قرب قیامت کی کئی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان میں سے کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور جبل حبشہ کی چوٹی پر اس سفید محل کا ہونا بھی ایک ایسی پیشن گوئی معلوم ہوتی ہے جو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہ محل بالکل اس مقام پر تعمیر ہوا ہے جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا تھا کہ یہ دجال کا ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے ظہور کے قریب ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دجال کی آمد سے 3 سال پہلے دنیا ایک عظیم قحط اور ابتلا سے گزرے گی۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے، جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے بعض حصوں میں جنگیں بھی ہوں گی۔ دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا اور وہ نہایت تیزی سے دنیا میں سفر کرے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر تباہی مچائے گا۔ یوں وہ ساری دنیا کا سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کی قسم کے کئی غیر معمولی کارنامے انجام دے گا، اور جہاں کہیں بھی جائے گا افراتفری اور انتشار پھیلائے گا۔ دجال کو گندمی رنگ کے مضبوط اور طاقتور جوان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا سینہ چوڑا ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے اور پیشانی پر کچھ الفاظ واضح دکھائی دیں گے۔ کافر دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ وہ سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گا۔ وہ اللہ کی عطا کردہ امتحانی نظام کے تحت بعض مردوں کو زندہ بھی کرے گا اور کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس مقام باب لد پر قتل کر دیں گے۔ یوں اس عظیم فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، آخر میں یہ عرض کرتی چلوں کہ سعودی حکومت گزشتہ چند برسوں سے بڑے پیمانے پر اصلاحات کے نام پر اقدامات کر رہی ہیں۔ اسلامی قوانین کو ختم کر کے یہود و نصارہ کی پیروی شروع کر دی گئی ہے اور سعودی عرب کو لبرل بنانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے سال موجودہ حالات سے بھی زیادہ خراب ہوں گے۔ جبل حبشہ پر سفید محل کی تعمیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ سورہ اسرا کی آیت نمبر 45۔ ترجمہ ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 5 اور 6۔ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمت إنك أنت الوهاب۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہمیں اپنے پاس رحمت عطا کر، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فتنے اور شر سے حفاظت کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ ہر پریشانی اور خوف سے نجات کے لیے پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر آپ پر مشکل حالات آ جائیں تو پڑھا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ذات ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ پیارے ناظرین گرامی، دنیا تیزی سے اس دور کی طرف بڑھ رہی ہے جس کی پیشن گوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہوگا، مگر خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور سنت اور دعاؤں کی شکل میں مضبوط ڈھال عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی سے منور کریں، اور ہر نماز کے بعد وہ دعائیں پڑھیں جن سے ہم فتنہ دجال، قبر کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم یوں دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس بڑے فتنے دجال اور قیامت کے سخت مراحل سے محفوظ فرما، آمین۔ پیارے دوستو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف خود کو بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کریں، تاکہ جب فتنوں کا دور آئے تو ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل رہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے ایمان کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔